बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर साहब आप शुरू कीजिए, बहुत शुक्रिया आपका। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुद एतमादी पर जो बात करना है वो बहुत लिहाज से मुश्किल है, क्योंकि अहम मौजू है, लेकिन इसमें गलतफहमियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने इसको इसलिए लिया है कि इस तरह लिया है कि इसको मैंने 5 या 6 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले गुफ्तगू हो जाएगी कि हम खुद एतमादी से आम तौर पर क्या मुराद लेते हैं, और दूसरा फिर यह है कि खुद एतमादी की असली अहमियत यानी आजकल क्या अहमियत है, और फिर खुद एतमादी की कैसे तारीफ़ की जा सकती है, क्या कह सकते हैं उसको, और फिर खुद एतमादी कैसे पैदा होती है। फिर उसके जो आजकल की बहस में जिसकी वजह से खुद एतमादी ज़ेर बहस आती है, उसमें मनफी मुस्बत पहलू क्या हैं, क्या ज़ाविये हैं, और फिर उसमें थोड़ी बहुत तनकीद करके हम किस तरह इसकी मनफियत को दूर कर सकते हैं। इसमें आखिर में कुछ इस्लामी हवाले भी हैं। तो सबसे पहले खुद एतमादी हम क्या मुराद लेते हैं। खुद एतमादी के लफ्ज़ में एक तो लफ्ज़ खुद बहुत खटकता है, और फिर एतमाद। जब खुद एतमादी की बात करते हैं तो ज़्यादातर जहन में ये होता है कि हम एतमाद करेंगे अपने बुज़ुर्गों पर, अपनी रिवायत पर, जो हमारे घरों में होता है, और ये घर से शुरू होता है, स्कूल तक पहुंचता है, और फिर आप यूनिवर्सिटियों में और सब जगह वो एक बुज़ुर्गों की सूरतें और शक्लें और इदारों की शक्लें बदल जाती हैं, लेकिन एतमाद से मुराद सिर्फ ये होता है कि उस इदारे के जो क्राइटेरिया हैं, उसके जो मेयारात हैं, उनको समझना, उन पे उतरना पूरा, ये एतमाद है। और ख़ुद एतमादी इस लिहाज से ज़रा खौफ सा आता है कि ख़ुद एतमादी कहीं उससे हट ना जाए। तो उसमें जो बड़ी बात मेरा ख्याल है, जो बात समझने की है, वो ये है कि ख़ुद एतमादी के लिए ज़रूरी है कि जो आप कह रहे हैं उसको, उस पर आपका यकीन भी हो। अच्छा, उसमें यकीन का जो शुरू होती है वो बचपन से ही शुरू होती है कि सबसे पहले जब बच्चा ज़ुबान सीखता है तो वो बहुत सारी तजर्बे करता है, बहुत सारे नए लफ्ज़ बोलता है, तो उसे टोका जाता है। और जब बार बार टोका जाता है, और जब उसे ये अंदाज़ा होता है कि जो मैं कह रहा हूँ अब ये लफ्ज़ बिल्कुल सही है और दूसरे इसको समझ रहे हैं, तो फिर वो उसमें एतमाद पैदा होता है, खुद एतमादी पैदा होती है बात करने की। उसके बाद आते हैं अदब आदाब और दूसरी चीज़ें। इन सब में वो बुज़ुर्गों से, दूसरों से सुनता है, तो एक तरह से एक रिश्ता पैदा होता है एतमाद का, जिसमें आप दूसरों की बात को समझते हैं कि वो बताते हैं कि एतमाद एतमाद क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। तो उसकी वजह से खुद एतमादी में जो मुआशरे में जो ख़ास तौर पर क़दामत पसंद होते हैं, लेकिन आजकल तो जदीद मुआशरे में भी यही हो रहा है कि मुआशरे में जो मुआशरे के लोग ख़ास तौर पर जो अहल राय या पावर में होते हैं, वो ये समझते हैं कि जो हम सोच रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं मुआशरे के बारे में, इदारों के बारे में, अगर वो कोई बात वही कही जाए और इसी पे सॉरी, तो वो एक खुद एतमादी का जो रेफरेंस है ना, वो बन जाता है कि हम अब मुआशरे के बारे में बात करें। और उससे जो एक एक जो तसादुम पैदा होता है, जो पहले एक एतमाद खुद को होता था कि मैं जो सोच रहा हूँ, जो मैं बात कर रहा हूँ वो सही है, क्योंकि दूसरे उस पर मुस्बत तौर पर उसको मान रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो जब ख़ास तौर पर नौजवानों में जब वो फिर ऐसी उम्र को पहुंचते हैं जहां उन्हें उसके मुतबादल माने भी मिलते हैं, मुतबादल थॉट भी मिलते हैं, और उन पर जब वो कुछ बात करना चाहता है, तो उसमें उसको खुद एतमादी इस बात में नज़र आती है कि वो जो क़दामत पसंदी या घर वाले जो कह रहे हैं या जो वाले कह रहे हैं उसको सवाल किया जाए। तो उसको सवाल जब वो करता है, तो फिर उसको उसकी खुद एतमादी को
اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور اس کو پھر بہت سارے الفاظ اس کے لیے آتے ہیں کہ تم بہت خود غرض ہو، اور تم بہت خود بین ہو، خود مطلب اس کی خود اعتمادی کا لفظ بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ ہمارے لیے اس میں ایک لفظ اور بھی آتا ہے، وہ ہے نقل۔ نقل کرنا، یعنی نقل جو ہے نا، دوسروں سے سیکھیں اور اس کو نقل کریں۔ اچھا، نقل کا عربی معنی کچھ اور ہے، ہمارے ہاں وہ کاپی کرنے کے معنوں میں ہے، کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ وہی بات کہیں جو معاشرے میں کہی جا رہی ہے، جو بزرگ کہہ رہے ہیں، جو سیانے کہہ رہے ہیں یا طاقتور کہہ رہے ہیں۔ تو نقل کا لفظ جو ہے وہ ہماری روایت میں، عربی روایت میں، اسلامی روایت میں، اور ویسے بھی علمی روایت میں، نقل کا معنی کاپی کرنا نہیں تھا، بلکہ ٹرانسمٹ کرنا تھا، یعنی ایک نسل دوسرے کو ٹرانسمٹ کرنے میں اس کی بہت ساری بحثیں آتی تھیں۔ اس میں آپ نے اقدار کو بھی منتقل کرنا ہوتا تھا، اس میں جو سورسز ہیں، ماخذ ہیں، ان کو، اور جو مانی ہوئی مسلمات ہیں ان کو، یہ سارے میں ایک طرح سے قدامت پرستی بھی آ جاتی تھی۔ لیکن نقل میں، روایت میں، ایک بات جو عام چل پڑتی ہے وہ یہ کہ یہ نقل وہی ہو رہی ہے جو پچھلی صدیوں میں تھا، وہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اس میں ہم یہ بھول جاتے ہیں، اور یہ بات ہمارا ادارے بھی اور جو لوگ اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر دور میں صرف نقل نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ اس میں بہت ساری تبدیلیاں بھی آ رہی ہوتی ہیں، سوچ بھی شامل ہو رہی ہوتی ہے، بہت سارے اس پہ نقد بھی تنقید بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو روایت جو ہے نا، وہ صرف پچھلی اقدار کو یا پچھلے معنی کو ہی تبدیل نہیں آگے بڑھ رہی ہوتی، صرف اطاعت نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ وہ جو بھی کنٹیکسٹ ہوتا ہے، جو بدلاؤ آ رہا ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے وہ اس میں تبدیلیاں بھی کر رہی ہوتی ہے۔ یہ جو عمل ہے تبدیلی کا، یہ چونکہ اس کو روایت میں ہی شمار کرتا ہے، روایت میں ہی لے لیتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ عام طور پر ذہن میں یہی رہتا ہے کہ ہماری روایت مسلسل چلی آ رہی ہے۔ تو جو اصل میں جو بحث جس پر غور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ روایت کا تسلسل اصل میں پوری کی پوری روایت اسی طرح چلنے کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو بحث ہو رہی ہے، اختلاف ہو رہا ہے، جو اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس میں سے کچھ چیزیں مسلسل آگے چلتی ہیں، ایک تسلسل رہتا ہے، اور اس کے لحاظ سے وہ ایک تسلی رہتی ہے، اعتماد رہتا ہے کہ ہم اپنے راستے سے ہٹ نہیں رہے۔ اچھا، اس کو جب تک آپ علم کے طور پر نہ دیکھیں تو قدامت پسندی کامیاب رہتی ہے اس تصور میں کہ ہمارا 1400 سال سے یہی چلا آ رہا ہے، ہمارا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ لیکن اگر خود اعتمادی والا کوئی ایسی بات کہتا ہے تو اس کے لیے چارہ کار نہیں ہوتا کہ وہ اس تبدیلی کو بھی چینج کرے، دیکھے۔ تو اب مسئلہ پھر یہ آتا ہے کہ خود اعتمادی پر جب اتنا اعتماد نہ رہے، خود اعتمادی پر جب اتنا شک ہو، اور خود اعتمادی کو خود غرضی اور خودی اور ان چیزوں میں دیکھ کے ان سے قدامت پسندی اچھا نہ سمجھ رہی ہو، اور اس بات کو بھی وہ نہ سمجھ رہی ہو کہ اس تبدیلی کو بھی آپ نے تسلسل دے کے ایک ایسا طریقہ اختیار کیا ہے کہ چینج اینڈ کنٹینیوٹی دونوں ساتھ چل رہے ہیں، تو وہ جو خود اعتمادی کا ایک جو پروسیس ہے وہ پوری طرح ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے۔ تو خود اعتمادی میں جو چیزیں دیکھنی چاہیے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک اس میں تبدیلی کو منفی اور مثبت دیکھنے کا بھی پہلو ہوتا ہے، اور اس میں توازن پیدا کرنے کا بھی ہوتا ہے۔ تو خود اعتمادی کی جو عمومی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ خود اعتمادی کے بغیر بات آگے نہیں چل سکتی۔ جو معاشرے میں ثقافت ہے، روایت ہے، ورثہ ہے، وہ آگے نہیں چلے گی اگر خود اعتمادی کے ساتھ وہ آگے نہ چلے۔ اب خود اعتمادی میں وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ اس میں 3 چیزیں عام طور پر سمجھی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ اس میں دوسروں پر بھروسہ اور دوسروں کا بھروسہ
یہ بھی شامل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اور اس کا جو لوگوں کا تعاون ہوتا ہے کہ اس کو بات کو آگے لے کے چلنا ہے۔ اس کی وجہ سے خود اعتمادی کی ضرورت رہتی ہے، اور بہت زیادہ ضرورت رہتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم اپنی روایت کو اور اس ساری جو تگ و دو ہے اس کو آگے لے کے نہیں جا سکتے۔ اس میں دوسرا پہلو آتا ہے خود اعتمادی میں، جس میں آپ ادرنگ کرتے ہیں، دوسروں کا اغیار کا کام کرتے ہیں۔ اس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ باہر کے لوگ ہیں، یا وہ ہمارے دشمن ہیں، ہم سے تعاون نہیں کر رہے۔ تو یہ اغیار کا جو تصور ہے، یہ ادرنگ کا ایک سوشل طریقہ ہے کرنے کا، اور اس کی وجہ سے، ادرنگ کی وجہ سے اغیار پر کا بہت حوالہ ہوتا ہے، اور اغیار سے عام طور پر جو ابھی تک جو جدید دور میں اور زیادہ ہو گیا ہے، کہ اغیار ایک طرح سے آپ کا کنفلکٹ کا پرتو بن جاتا ہے، کنفلکٹ کا طریقہ بن جاتا ہے۔ کنفلکٹ میں جو کنفلکٹ کے حساب سے سوچتے ہیں، وہ اصل میں ان کا پیراڈائم جنگ کا ہوتا ہے، اور جنگ میں غیر کے ساتھ آپ اس کی کسی بات کو نہیں مانتے، غیر کو بالکل ایک آپ منفی پہلو، مجسم منفی پہلو میں لیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے آپ کے ہاں ایک دوڑ لگتی ہے، منافست ہوتی ہے، مقابلہ ہوتا ہے، اور تعاون نہیں ہوتا، اور بلکہ جو عملی طور پر صدیوں صدیوں کے اور معاشرے کے اندر جو ایک عمل چل رہا ہوتا ہے، جس میں کچھ چیزیں مان لی جاتی ہیں، کچھ چیزیں نہیں مانی جاتی، تو اس کو جو روایتی معاشرہ ہوتا ہے، وہ اس کو بڑا فرق رکھتا ہے کہ اغیار کی بات ہم نے نہیں مانی، حالانکہ وہ بہت ساری چیزیں آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تیسری چیز اس میں آتی ہے کہ جس میں آپ خود شناسی کو بھی نفی کرتے ہیں۔ خود شناسی اس میں بہت سارے ہوتے ہیں، شاعر بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں، وہ بہت ساری چیزوں میں اپنی خود کی فکر کو اور خود کی اس کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ حقیقت اور اس میں جو ہماری پریکٹس ہے اس میں فرق ہے۔ اس میں کچھ لوگ عقل کا حوالہ دیتے ہیں، کچھ دل کا حوالہ دیتے ہیں، کچھ ساری انسانیت کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو اس علم میں ایک یونیورسل ریفرنس پیدا ہو جاتا ہے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ اغیار کا بھی تصور رہتا ہے، اور دوسروں کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بھی کچھ روایتیں، کچھ مثالیں اور نمونے ہمارے لیے دے رہے ہیں۔ تو خود اعتمادی جو ہے وہ اس میں جو خود شناس ہوتے ہیں یا خود اعتماد والے ہوتے ہیں، ان کو جو کھڑے ہونا ہوتا ہے، وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی بات کرنا ہے۔ تو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے ان کو بہت ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں، اور اس کی جو اس وقت جو انالیسس ہے ان کا کہنا ہے کہ اس میں 5 یا 6 چیزیں ہوتی ہیں جو خود اعتمادی کو ڈیفائن کرتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ خود اعتمادی کی اہمیت کو مانا جائے، کہ خود اعتمادی ضروری ہے جب بات کر رہے ہیں آپ، اور خود اعتمادی کے لیے اپنے اوپر بھروسہ اور دوسروں پر بھروسہ۔ دوسروں پر بھروسہ اس لیے کہ وہ میری بات کو سنیں گے، اور ان کو میں سنانا بھی چاہتا ہوں، ان کی اہمیت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ دوسرے میری بات کو سن کے اس پہ اپنا جواب بھی دیں گے، ایک مکالمہ ہوگا، اور اس مکالمے میں بہت ساری چیزیں منفی اور مثبت ہر طرح کی آئیں گی۔ دوسری چیز اس میں ہوتی ہے کہ جو خود اعتماد ہوتا ہے اس کو اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ میں جو مسئلے، جو چیلنج اور جو چیزیں پیش ہو رہی ہیں، جو مسئلے سوال آ رہے ہیں، ان کو میں ہینڈل کر سکتا ہوں۔ اور اس ہینڈل کرنے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ایبلٹی کو، صلاحیتوں کو بھی دیکھے کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے، کمی ہے تو مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا سیکھنا ہے، مجھے دوسروں سے کیا سیکھنا ہے، مجھے اپنے بارے میں کیا سیکھنا ہے، یعنی میری ذات کے بارے میں، میری صلاحیت کے بارے میں، اور اس کے بعد جو تجربہ ہو اس کو انالیسز کرنا آتا ہو۔ تو یہ ساری 4-5 چیزیں ہیں جو اس کو خود اعتمادی کو مضبوط کرتی ہیں، اور آخر میں پھر اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سارے پروسیس میں ہر وقت یہ دیکھے گا کہ
میں کس چیز میں زیادہ طاقت رکھتا ہوں، زیادہ صحیح ہوں، زیادہ میری افادیت ہے، اور کیا میری ویکنیسز ہیں، کیا کمزوریاں ہیں۔ تو یہ جو تجزیہ ہے یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور جب یہ تجزیہ چلتا ہے تو خود اعتمادی کا لیول بڑھتا رہتا ہے، اور خود اعتمادی کا تقاضا ہے کہ یہ سارا عمل چلتا رہے۔ اور جو خود اعتمادی ہے اس کو یہ سیلف کانفیڈنس کا ترجمہ ہے، لیکن انگریزی میں اس کے لیے سیلف کانفیڈنس، سیلف اسٹیم اور بہت سارے اور بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں جو ساری بات ہے وہ یہ کہ ایک طرف تو اپنی صلاحیتوں پہ اعتماد ہونا، اور دوسری طرف یہ اعتماد ہونا کہ اس میں صحیح بھی ہوگا، غلط بھی ہوگا، مجھے اپنی غلطیوں کا بھی احساس ہے، اور یہ ہے کہ میں ان غلطیوں کو سمجھ کے میرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ میں مزید سوچوں، مزید تجزیہ کروں، اور اس کے بعد پھر میں ایک ریئلسٹ پوزیشن لوں۔ اور اس میں سکلز بھی چاہیے ہوں گی، اس میں اپنے پوٹینشیل کا جائزہ بھی لینا ہوتا ہے۔ تو یہ صلاحیتیں اور مہارتوں کا ہر طرف ہر وقت اس کو جائزہ لینا ہے، تبھی وہ خود اعتمادی پیدا کر سکے گا۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود کے بارے میں خود شناسی، خود کے بارے میں علم ہونا، اس میں پتہ ہو کہ میری قوت کیا ہے، میری کمزوری کیا ہے، کس بات میں مجھے اور زیادہ پڑھنا ہے، کس میں میری یہ کافی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ کہ جتنے بھی جتنے بھی میں ایکٹیویٹی کروں گا، جتنا بھی عمل میں رہوں گا، جتنا بھی میں اس پہ صرف سوچنا نہیں بلکہ عملی اقدامات جب تک نہیں اٹھاؤں گا، اس وقت تک میں خود اعتمادی میں اپنے اندر پیدا نہیں کر سکوں گا۔ تو یہ دو پہلو جب آتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر خود اعتمادی کے بارے میں یہ ضروری ہے کہ اس طرح سے سوچا جائے کہ خود اعتمادی سب سے پہلے تو اس پہ یقین ہو کہ بہت ہر ضروری ہے، اور ہر دور میں ضروری ہے، اور مسلسل اس کی ضرورت ہے۔ دوسرے اس میں کہ یہ ایک ذہنی معاملہ ہے، یہ سوچ کی بات ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے جو کہ یعنی آپ ٹھوس قسم کی چیز ہے، بلکہ یہ کہ آپ کی سوچ کے اندر یہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ میں اچھا سوچ رہا ہوں، میں تبدیلی کا سوچ رہا ہوں، میں اعتماد پیدا کرنا چاہتا ہوں، اور احساس کمتری کو جب بھی آئے اس کو انالیسس کر کے اس کو ختم کرنا ہے تاکہ وہ اعتماد پیدا ہو۔ تو اس میں جو بار بار جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ کچھ اقدار مثبت سامنے آتی ہیں، کچھ اقدار منفی اقدار سامنے آتی ہیں۔ جو قدامت پسندی یا جو ہمارا عام طور پر علمی بھی انداز ہوتا ہے کہ ہم مثبت اور منفی کو بالکل انتہا پہ لے جا کے یہ کہتے ہیں کہ صرف مثبت کو لیا جائے اور منفی کو غور نہ کیا جائے۔ تجزیے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں میں توازن رکھا جائے، کیونکہ جو آپ کا مقابلہ اپنی سوچ سے یا جس بات پہ آپ سوچ رہے ہیں، جس مسئلے پہ آپ سوچ رہے ہیں وہ نہیں، بلکہ اس کا سیاق و سباق، کانٹیکسٹ، وقت کے ساتھ، جگہ کے ساتھ وہ بدلتا ہے، اور اس میں اس کے بہت سارے پہلو آتے ہیں جن میں مثبت کے کچھ پہلو منفی نظر آئیں گے اور منفی کے کچھ مثبت ہوں گے۔ تو جب آپ تسلسل کی بات کرتے ہیں تو پھر کچھ کو آپ لیں گے، کچھ کو چھوڑیں گے، اور اس تسلسل سے آپ کے اندر ایک خود اعتمادی پیدا بھی ہوگی، ضرورت بھی ہوگی، اور یہ خود اعتمادی ہی اس کو رکاوٹ کو دور کر سکے گی۔ اس سے وہ یقین بھی پیدا ہوگا جو زندگی کے لیے ضروری ہے۔ زندگی کی حقائق ایسے نہیں کہ ایک مثبت اور منفی کا ایک پیمانہ ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ اس میں خود اعتمادی کے ساتھ نیکی اور بدی اور اچھا اور برا ہر دور کے ہر وقت کے لحاظ سے ہر دفعہ آپ فیصلہ کرتے رہتے ہیں، اور وہ ان رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے آپ نئے فیصلے کرتے ہیں، اور یہ ایک مسلسل تجزیہ ہوتا ہے، اور اپنے تجربات پر اعتماد کرتے ہوئے آپ حقائق اور غیر حقائق میں فرق کرتے ہیں، اور اس میں آپ کا عقل کے ساتھ دل کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا ہے، یعنی عقل بھی اس کو تسلیم کر رہی ہو اور دل بھی اس کو تسلیم کر رہا ہو۔ عام طور پر جدید دور میں ہم اخلاقیات اور دل کو چھوڑ کے
صرف حقائق کی بات کرتے ہیں، اور یہ سائنٹیفک جو اسٹڈیز ہیں ان سے بہت زیادہ اس پہ زور ہونے کی وجہ سے ویلیوز کو کم اور فیکٹس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، جبکہ خود اعتمادی تب پیدا ہوتی ہے جب آپ کا یقین صرف حقائق پہ نہیں بلکہ دل میں بھی یقین ہو۔ تو اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ خود اعتمادی کو جو چیلنجز آتے ہیں وہ کس طرح ہیں جدید دور میں۔ جو سب سے بڑی چیز ہوئی، یعنی 16ویں صدی سے کہہ لیجئے، 14ویں صدی سے کہہ لیجئے، وہ یہ ہے کہ قدیم اینشنٹ اور پرانے زمانے میں فرد کی اہمیت نہیں تھی، بلکہ فرد گروہ کا حصہ تھا۔ جو فرد کسی ادارے کا حصہ تھا، مطلب کسی نہ کسی رشتے سے وہ بندھا ہوا تھا، فرد کی بطور فرد اہمیت نہیں تھی۔ تو جو انلائٹنمنٹ کا دور تھا، جو نئی روشنی کا دور تھا، اس میں یہ بہت زور دیا گیا کہ ایک انسانی جان کی، عام آدمی کی اہمیت ہے، فرد کی اہمیت ہے، اور ایک یونیورسل ریفرنس بھی اس کا بن گیا کہ ہمیں جو جدید دور ہے اس میں کوئی فرد کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی نسل سے، کسی سے بھی تعلق رکھتا ہو، تو یونیورسل ریفرنس میں وہ فرد جو ہے وہ بطور انسان وہ اہمیت بن گیا، اور اس کی اہمیت اس طرح ہو گئی کہ اس کی آزادی، اس کی خود مختاری اور اس کا اعتماد، اس کو مانا جائے گا۔ تو یورپ میں جو نئی روشنی کی شروع ہوئی، وہ اصل میں مذہب اور مذہب کے اقتدار کے چیلنج کے طور پر، کہ جو جبر کی طرف لے جا رہا تھا۔ پھر جب ریاست کے شکلیں مختلف آئیں تو اس میں بھی جبریت جو انفرادیت کو تسلیم نہیں کرتی تھی۔ تو اس میں عام آدمی کی اہمیت اس وقت آئی جب یہ رومانٹک قسم کی تحریکیں چلیں، جس میں خاص طور پر شاعروں نے، ادیبوں نے اور فلسفیوں نے انڈیویجول پہ، اس کی اہمیت پہ، اور انڈیویجول کی وجہ سے انسان کی اہمیت پہ زور دیا۔ اور اس تجزیے میں جب صحیح معنوں میں جب سیاسی نقطہ نظر سے اور معاشی نقطہ نظر سے بات دیکھی گئی، تو پھر دو چیزیں آ گئیں سامنے۔ ایک تو نظم و نسق کی اہمیت ہوئی، قانون کی اہمیت ہوئی، اور معیشت کی تگودو کی اہمیت ہوئی۔ اور اس کی وجہ سے جو قانون جو ہے وہ فرد سے زیادہ اہم ہو گیا، اور نظم و نسق کی اہمیت زیادہ ہو گئی، اور جو ریاست ہے وہ انڈیویجول کی آزادی کو جب تک وہ بڑے پیمانے پر، بڑے کینوس میں نہ دیکھا جائے، اس کو نہیں مانتے تھے۔ تو اس میں پھر ویلیوز، مورالٹی، اخلاقیات، اس کو کوشچن کرنا شروع ہوئے، اور آہستہ آہستہ پھر یہ ہوا کہ قانون اگرچہ انسانی مسائل اور افراد کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تھا، لیکن پھر جسٹس کی بجائے قانون کی اہمیت زیادہ ہو گئی، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ ٹیکنیکلٹیز قانون میں وہ زیادہ اہم ہو گئیں، اور جو انصاف کا تصور ہے وہ اتنا جڑ گیا قانون سے کہ قانونی فیصلہ ہی جسٹس سمجھا گیا۔ تو اس نے خود اعتمادی کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ خود اعتمادی سے مراد کہ فرد کی اہمیت ختم ہوئی تو خود اعتمادی کی اہمیت بھی کم ہو گئی۔ اب اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اب جو تجزیہ کرنا ہے اس میں ایک تو یہ کہ ہمارا جو کانفلکٹ کا تصور ہے کہ چیزیں یا اچھی ہوتی ہیں یا بری ہوتی ہیں، اور ان کی ایک ڈیوائڈ اس طرح ہے کہ ان کا آپس میں کوئی کوئی ملٹیپلسٹی نہیں ہو سکتی، کوئی اختلاف جو ہے نا وہ یا صحیح ہوگا یا غلط ہوگا، صحیح اور غلط کا فیصلہ ہوگا۔ تو یہ تمام انسانی تہذیبوں میں اس کا بہت زور پڑا، اور اسلامی تہذیب میں بھی اختلاف کی اہمیت بہت تھی، کیونکہ جو اسلامی تہذیب کا جو شروع سے جس پہ اتفاق ہوا وہ یہ تھا کہ جو ٹیکسٹ ہیں، متن ہے جو، وہ ایک سچائی کا بنیاد ہے، لیکن اس کے تعبیر میں اختلاف ہوگا، تو اس میں زبان کی وجہ سے بھی اختلاف ہوگا، سمجھنے کی وجہ سے بھی اختلاف ہوگا، اور بہت ساری جو عرف ہیں، رواج ہیں،
اور جو سوچ ہے سماجی، اس کی وجہ سے بھی، تو اس کی وجہ سے اختلاف پہ بہت زیادہ زور ہوا، اور جو فرقے کی بحث چلی فرقوں کی، تو اس میں، لیکن اسلام میں دلچسپ یہ ہے کہ ہم اس پہ غور نہیں کرتے کہ جتنی بھی کتابیں ہیں اختلاف پہ، اس میں اختلاف کی اہمیت، اختلاف کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور اختلاف کو ختم نہیں کیا جاتا، بلکہ اختلاف کو رکھا گیا، اور اختلاف کے مذاہب بن گئے، یعنی مختلف گروہ بن گئے، مختلف زاویہ نظریہ نظریات بن گئے، جس میں وہ اختلاف جیتا رہا، زندہ رہا۔ لیکن جو مخالف تھے، ان کے نزدیک یہ تھا کہ چونکہ ایک ہی، جس سے میرا تعلق ہے، جس گروہ سے اور جس مذہب سے، جس فرقے سے، وہ صحیح ہے، باقی خود غرضی ہے، اور زندگی کے تجربات میں، گھر کے تجربات میں، مدرسے میں، یعنی اس میں، چونکہ کسی نہ کسی گروہ سے، کسی نہ کسی ٹرائب سے، کسی نہ کسی سے آپ کی وابستگی ہے، تو وہ اہمیت اس کی اطاعت کی، اس کے ساتھ جوڑ کی، یہ رہی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تجزیہ، جو عصری سوچ ہے، اس کا ایک عصری ریفرنس بھی رہا، اور اس میں یہ بات بھی رہی کہ کون سی بہتر سوچ ہے۔ یہ اسلامی تاریخ میں بھی ملے گا، دوسروں کے ہاں بھی ملے گا، کہ بہت سارے لوگوں نے اس پہ فلسفیانہ طور پر بھی غور کیا، قانونی طور پر بھی غور کیا، اور منطقی طور پر بھی غور کیا، اور اس تجزیے میں ان چیزوں کو لایا گیا۔ اس میں جو بحثیں ہوئیں، وہ یہ تھا کہ خود اعتمادی جو ہے نا، وہ خود مختاری کے ہم معنی لے کر بحث کی گئی۔ علامہ اقبال کی جو بحثیں ہیں خودی کے بارے میں، اس کے اوپر ہمارے صوفیاء نے بھی، اور دوسرے اہل مذہب نے بھی، بہت سارے دوسرے لوگوں نے بھی اس پہ بہت اعتراض کیا۔ خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں بھی، اور جو صحابہ ہیں اور جو لوگ اچھے لوگ ہیں، ان کے بارے میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، یعنی دونوں کی رضامندی، دونوں کی بتا تیری رضا کیا ہے، وہ اس میں اس کا موجود ہے۔ بہرحال، لیکن جو نقل کا، جو ٹریڈیشن اور نقل کا جو دور جدید میں سمجھا گیا، کہ ٹریڈیشن میں یہ مان لیا گیا کہ ٹریڈیشن میں تبدیلی کوئی نہیں آتی، کوئی چینج نہیں آتی، اور ماڈرنٹی جو ہے نا، وہ چینج کو مانتی ہے۔ حالانکہ ٹریڈیشن کوئی بھی ایسی نہیں ہے، کسی بھی تہذیب کی ٹریڈیشن ایسی نہیں ہے جس میں تبدیلی نہ آئی ہو۔ لفظ جو نقل ہے، وہ اس کے لیے بولا جاتا ہے، اطاعت بھی بولا جاتا ہے۔ اس میں جو آ، زیادہ غور کیا جائے تو نقل جو ہے وہ آ، کسی چیز کو اگلی نسل تک محفوظ کرنا، اس کو لکھنا۔ چنانچہ اسلامی روایت کو اگر مثال کے طور پر لیا جائے، تو ایک قرآن مجید کی ہر ہر دور میں، ہر سال بلکہ کہیے ہر صدی میں نئی تفسیریں لکھی گئیں، اور وہ ساری تفسیریں ایک دوسرے کی نقل نہیں تھیں، اس میں نئی رائے بھی تھیں، نئی چیزیں بھی تھیں۔ تو یہ بات جو ہے نا، ایک جو قدامت پسندی کی طرف سے کہی جاتی ہے، وہ صحیح نہیں ہے کہ ٹریڈیشن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اور ماڈرنٹی بھی والے بھی جو کہتے ہیں کہ ماڈرنٹی میں تبدیلی ہے، ٹریڈیشن میں تبدیلی نہیں ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس بحث میں یہ ہوا کہ خودی اور خود اعتمادی کو ایک دوسرے کے متضاد سمجھا گیا۔ قدامت پسندی نے خود اعتمادی کو یہ سمجھا کہ یہ بغاوت کی طرف لے جاتی ہے، اور مدرسہ، خاندان، ادارے، یہ چونکہ نظم و ضبط اور پابندی اور اطاعت کے اور حفظ مراتب کے ادارے بن گئے، تو انہوں نے بڑوں کا کہنا ماننا، معاشرتی اقدار کی پابندی، اور اس کے ساتھ نہ چلنا نافرمانی قرار دے کے، یہ ضرورت تھی ان کے کنٹینیوٹی کی، ادارے کی، تو انہوں نے اس کو اس طرح پیش کیا کہ گویا کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، اور یہ سالہ سال سے اور صدیوں سے ایک ہی اس پہ چل رہے ہیں، جو کہ اگر صحیح طور پر کسی چیز کو بھی ہم تجزیہ کریں تو وہ اس میں صحیح نہیں ہے۔ دوسری چیز جو یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ جدید دور میں بھی فرد کو فرد کے طور پر نہیں، بلکہ کسی نہ کسی گروہ سے وابستہ کر کے تب اس کو سوچا گیا ہے۔
علامہ اقبال کی ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یعنی بہت بڑی بات کہی ہے، لیکن فرد کو ملت کا ایک جز سمجھ کے بات کی گئی ہے. تو خود اعتمادی جس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، وہ خود مختاری تو نہیں، لیکن خود اعتمادی اس بات کی ہے کہ جو بھی شخص ہے انفرادی طور پر اپنی سوچ کو، اپنی تہذیب کو، اپنے تجربے کو ہر وقت جانچتا پڑتال کرتا رہتا ہے، اور اس میں اس کی کریٹیکل سٹڈی اس کی مسلسل جاری رہتی ہے، اور وہ منفی اور مثبت کو دیکھتا ہے اور اس میں ایک توازن پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر میں اس میں جو منفیت کا پہلو ہے اس سے کیسے بچیں. یہ صحیح ہے کہ جو خود اعتمادی ہے اس میں آ، اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے. اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو پہلو ہے اوور کانفیڈنس کا، یعنی خود اعتمادی میں اوور کانفیڈنس آتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اسے گھبراتے ہیں. تو اس میں جو بنیادی بات ہم جسے بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ خود اعتمادی کی تعریف میں ہی ہے کہ وہ کریٹیکل ہوگا. وہ جو بھی چیز دیکھے گا وہ آ، اس کو کریٹیکلی دیکھے گا. اور وہ آ، اگر وہ اوور کانفیڈنس کرتا ہے تو دو تین چار چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ رسک نہیں لیتا، اور دوسرا یہ کہ وہ بہت ساری چیزوں کو بھولنا چاہتا ہے، اس لیے وہ اوور کانفیڈنس کے تحت ان کو سرے سے نظر انداز کر دیتا ہے. اور وہ جو وہ ان چیزوں کو بھی اگنور کر دیتا ہے کہ دوسرے کیا کہہ رہے ہیں، ان کو انالیسس بھی نہیں کرتا، اور ان کو سمجھتا ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے. تو یہ جو اوور کانفیڈنس ہے، اس کی وجہ سے ایک ایروگنس بھی پیدا ہوتی ہے، اور ایک دوسروں کا خیال نہ کرنا پیدا ہوتا ہے، غیر ذمہ داری بھی ہوتی ہے. تو اصل میں خود اعتمادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو نظر انداز کر دیں، بلکہ جب تک آپ دوسروں کو نظر انداز کریں گے، دوسروں کی بات کو صحیح طور پر نہیں لیں گے، تو آپ معذرت خواہانہ انداز لے لیتے ہیں. آپ سیاسی طور پر بھی اپنے آپ کو صحیح بناتے ہیں، اور منطقی طور پر بھی اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں. تو کانفیڈنس جو ہے وہ صحیح معنوں میں پھر صحیح ٹرسٹ کے قابل نہیں رہتا، وہ بہت ساری چیزوں کو چھپانے لگتا ہے. دوسری چیز اس میں ایک آتی ہے وہ کہ ایک کمپلیسنسی آ جاتی ہے. آپ کو ایک اطمینان ہو جاتا ہے کہ میں نے بہت اچھی طرح جائزہ لے لیا ہے، اور یہ اوور کانفیڈنس کا شاخسانہ ہے. اگرچہ آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت دیکھ لیا ہے، لیکن چونکہ آپ زیادہ تفصیل میں نہیں گئے، تو اس میں بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ایویڈنس جو ہے نا وہ آپ کی آ، ایک ایگو کا مسئلہ بن جاتا ہے، کہ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں سب جانتا ہوں، آئی نو ایوری تھنگ. تو اس میں جو ایک مسنگ پہلو ہے وہ یہ کہ آپ کا جو مسلسل ایک ضرورت ہے کہ اپنی تحقیق کو، اپنے اس کو پہلو کو آ، اس میں ایک ویکنس، ایک کمی کو مان کے چلیں، تو اس کی طرف نہیں آتے. اس میں اسلامی اقدار سے مدد لی جا سکتی ہے، اور مختصراً میں ان کو بیان کروں گا کیونکہ اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے. لیکن اس میں جو میں بات کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ ان اسلامی اقدار کو ہم صحیح یا مکمل معنوں میں نہیں لیتے، بلکہ ان کو چند پہلوؤں پہ لیتے ہیں. اس لیے وہ ہمیں خود اعتمادی پیدا کرنے کی بجائے وہ خود اعتمادی کو مشکوک بنا دیتے ہیں. ایک قدر ہے کبر کی، غرور کی، جس میں آپ ایروگنس میں پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ ایروگنس اسلامی قدر نہیں ہے. اسلام میں اس کی بہت اسلامی تعلیمات میں اس کو ممانعت کی گئی ہے. اور وہ کبر پیدا ہوتا ہے جب آپ اوور کانفیڈنس ہوں، جب آپ نے پوری طرح اپنے علم آپ کا پورا مکمل نہ ہو، اور بہت ساری تجزیے آپ نے نہ کیے ہوں. اس کے بعد دوسری قدر ہے توکل. توکل جو ہے نا، اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ کام چھوڑ دیں، یا پیسو ہو جائیں، یا بالکل ہاتھ پاؤں
چھوڑ دیں، بلکہ توکل کی بجائے، جو توکل کے صحیح معنی یہ ہیں کہ پہلے آپ اپنی پوری کوشش کر لیں، پوری کریج اور اس کے ساتھ کریں، اس کے بعد پھر آپ میں کامنس ہو، ریزیلینس ہو اور ایروگنس نہ ہو، بلکہ کریج کے ساتھ آپ کام کر سکیں اور آپ کام آگے چلاتے رہیں، کرتے رہیں۔ تیسری قدر جو ہے نا وہ موڈیسٹی کی ہے، تواضع کی ہے، کہ سیلف کنٹرول ہو، مورل ڈسپلن ہو، موڈیسٹی ہو، یعنی سیلف رسپیکٹ تو ہو، لیکن آپ اس میں اپنے اس سے بچیں کہ آپ اس بات کو ماننے سے تسلیم، ماننا ہی نہ مانیں کہ میری چیز میں کوئی کمی بھی ہو سکتی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، اپنی اس کو مان کے چلیں۔ دوسری چیز ذمہ داری کی ہے، کہ ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کام جو ہے نا وہ صرف یہ بات دوسرے تحقیق کرنا ہے، بات کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے جو عواقب ہیں، اس کے جو نتائج ہیں، ان کی ذمہ داری بھی آپ قبول کریں۔ مطلب یہ ہوگا کہ آپ یہ مان لیں کہ اگر اس میں کوئی کمی ہے تو اس کو آپ نے اس کا تجزیہ کرنا ہے، اس کو آگے سوچنا ہے۔ چوتھا جو ہے، پانچواں جو ہے وہ تعاون ہے۔ تعاون کے بغیر نہیں چل سکتا، آپ نے دوسروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، دوسروں کو چھوڑ کے نہیں چلنا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ خود اعتمادی اسی وقت پیدا ہوگی جب دوسروں کے ساتھ آپ کا ڈائلاگ ہوتا رہے، مکالمہ جیسے ہم اس کا عنوان ہے، کہ مکالمہ رہے، مکالمہ چلتا رہے، تو پھر اس سے آگے آپ اسے خود غرضی سے، اور جو اس سے ایک آپ میں جو ایک اپنی خود ایک فینسی پیدا ہو جاتی ہے کا خود میں، جسے عربی میں عجب کہتے ہیں، اپنے کوئی پسند کرنے لگتے ہیں، تو اس سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ منفیت سے بچنے کے طریقے ہمیں ویسے بھی ملتے ہیں، اسلامی تعلیمات میں بھی ملتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں میں نے سوچی تھیں آپ سے شیئر کرنے کی۔ میرے خیال ہے خود اعتمادی پہ نئے سرے سے غور کرنے کی ضرورت ہے، کہ یہ ایک پازیٹیو قدر ہے، پازیٹیو سوچ ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ ہم کریں، لیکن اس کو نہ تو اوور کانفیڈنس میں تبدیل کریں، اور نہ ہی احساس کمتری سے اس کو شکار ہونے دیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ باقی دوستوں کو بھی اب شریک گفتگو کرتے ہیں، کسی کا کوئی سوال تو ہے نہیں تو لیا میں نے، فوراً۔ جی میں نے کہا زیادہ وقت تو نہیں لیا میں نے؟ نہیں نہیں، بالکل آپ نے بڑا ٹائم پہ اس کو کنکلوڈ کیا۔ جی کنزا۔ السلام علیکم سر، پہلے تو بہت شکریہ، بہت ہی تفصیل سے اور ہر طریقے سے آپ نے ہمیں خود اعتمادی کے بارے میں بتایا۔ میں تھوڑا سا اپنے بارے میں بتا دیتی ہوں۔ میں کنزا سلامت ہوں، اور میں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کرتی ہوں۔ کرنٹلی ایک مینٹورشپ پلیٹ فارم ہے، اس کو بنانے میں کام کر رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ خود اعتمادی جو ہے، پہلے تو ہم خود اسٹرگل کرتے رہے کہ خود اعتمادی کیسے آئے گی، کانفیڈنس کیسے آئے گا، تھوڑی بہت چیزیں سیکھ لی ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم جب نیکسٹ سوچتے ہیں کہ آگے جو بچے آئیں گے یا جو ہمارے گھروں میں بچے، تو ہم ان کی تربیت میں کیسے جو ہے نا خود اعتمادی لا سکتے ہیں نا، کیسے کیا فیکٹر ہو سکتے ہیں، کیا ایفرٹس ہو سکتے ہیں کہ ہم ان کے کانفیڈنس پہ کام کر سکیں، ان کی خود اعتمادی کے لیے جو ہے نا ہم کس طرح کوششیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہے میرا سوال۔ جی، یہ ہر گھر میں ہوتا ہے، اور یہ میرے خیال ہے علامہ اقبال نے ایک بات کہی تھی کہ جدید ذہن جو ہے، جدید دور کا جو بچہ ہے اور جدید دور میں جو پیدا ہوا ہے، اس کے لیے مذہب اور اخلاقیات کو اس طرح ماننا جس طرح ہم پرانے لوگ مانتے ہیں، ان کے لیے بہت مشکل ہے، اور اس کا ان کو تھوڑا سا آپ کو خیال کرنا ہوگا۔ تو میرا جو کہنا یہ ہے کہ خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ کوئی سوال ایسا کریں جو آپ کو لگے کہ بالکل غلط ہے، تو اس کو بڑے پیار سے، اتفاق سے پہلے تو اس کو سوال کرنے کے پر شکریہ ادا کریں، اور سوال کرنے کی ہمت دیں اس کو، اور اس کے بعد پھر اس سے بات کریں، تجزیہ کریں اس کا، اور اس کو اس راہ پہ ڈالیں کہ جو بات وہ سوچ رہا ہے اس کو کیسے منطقی طور پر سوچے، کیسے، کہاں سے، کیا کیا اس پہ پڑھنا چاہیے، کیا اس کو سوچنا چاہیے، مطلب اس کو اس طرف لائیں کہ وہ صرف اپنی سوچ سے مسائل کو حل نہ کرے، بلکہ اس کے لیے کچھ چیزیں پڑھنے کی بھی کوشش کرے، دوسروں سے بات کرنے کی بھی کوشش کرے۔ تو اس کی
قدر کریں سوال کرنے کی، تو اس سے پھر ایک اس میں سوال کرنے کے پر خود میں اعتمادی پیدا ہوگی۔ جی بہت شکریہ۔ جی عباس، عباس السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم یا ایسا سر فرسٹ آف آل آپ کا بہت بہت شکریہ، سیشن کے لیے کافی زیادہ کمپریہنسو تھا۔ جو سیلف اسٹیم ہے یا خود اعتمادی ہے، میرا سوال یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں، میرا بھی یہی کانسیپٹ تھا کہ اٹس سم تھنگ دیٹ از جو ہم خود اپنے اندر سے بلڈ کرتے ہیں، لیکن جس طرح کنزا نے سوال کیا تو اس میں وہ ایکسٹرنل ویلیڈیشن کا فیکٹر کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ مطلب ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے، آپ نے بھی ریئلسٹک ٹینڈنسیز کی بات کی کہ ہم نے سوسائٹیز کے ساتھ جانا ہے، تو میں جی اگر فار ایگزامپل زندگی کو ایک ایڈیوسنکریٹک طریقے سے دیکھتا ہوں، وہ تو میرے لیے پرسنل لیول پہ صحیح ہوگا، لیکن اس کو یوٹیلائز کرنا، اس کی یوٹیلیٹی کو ویلڈ بنانا، اس میرے خیال میں سوسائٹی کا کافی زیادہ رول ہوتا ہے۔ تو یہ خود اعتمادی ہے اور ایکسٹرنل ویلیڈیشن یا سوسائٹل ویلیڈیشن، اس کا کتنا ریلیشن ہے آپ کے خیال میں، اور کیا یہ ایک ایکسٹرنل فیکٹر ہے اور یا اٹس ڈیپلی انگرینڈ ان آور سیلفس؟ شکریہ۔ جی، میرا خیال ہے ایک چیز تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا جو بھی تجربہ ہو اس میں تأثر کی بجائے تجزیے پہ زور دیں۔ یعنی تأثر تو آپ کے تجربے میں وہ ایک ہوگا، لیکن جب تک آپ اس کے بیٹھ کے خود تجزیہ نہیں کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، پھر دوسروں سے پوچھیں، اس پہ جو لکھا گیا ہے اس کو دیکھیں، تو ایک طرح سے آپ وہ ایک اس کے لیے اپنی خود اعتمادی علم کی بنیاد پہ کریں، منطق کی بنیاد پہ کریں، اور پھر یہ بھی دیکھ لیں کہ جو اس وقت جو بات کہی جا رہی ہے، پہلے تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں یا جو بات سن رہے ہوتے ہیں، ہم فوراً اس میں صحیح یا غلط کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کی بجائے اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ کیوں کہہ رہا ہے، کہاں سے کہہ رہا ہے، اس کی دلائل کیا ہیں، اور یہ اسلامی روایت بھی ہے۔ یعنی جب کہتے ہیں نا کہ امام شافعی یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں، تو ہمارے ہاں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جب وہ کسی کا قول یا کسی کی رائے بتاتے تھے، اس کے ساتھ اس کی دلیل بھی بتاتے تھے کہ ان کی دلیل یہ ہے۔ اب وہ دلیل تو نہیں ہے، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ فلاں یہ کہتا ہے، کوئی پارٹی کہتی ہے اس کا یہ منشور ہے، تو ہم پہلے بات کرتے ہوئے اس پہ تھوڑا سا تجزیہ، تھوڑا سا اس کا سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کو اس لحاظ سے کہ آپ نے توازن پیدا کرنا ہے، صحیح یا غلط کا فیصلہ نہیں کرنا۔ تو یہ جو توازن ہے یہ آپ کو تسلسل کی طرف لے جاتا ہے کہ آپ اس میں سے اچھے پہلو لے کے، اور جو ایسے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی غلط فہمی پر یا غلط سوچ پر مبنی ہیں، اور وہ آپ اس کو پورا انالیسس کر کے اس پہ اس نتیجے پہ پہنچے ہوتے ہیں، تو اس پر آپ کا جب خود کو آپ کو اعتماد ہوگا کہ جو آپ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، تو پھر آپ دوسرے سے بات بھی کر پائیں گے۔ کیونکہ جب خود پہ اعتماد نہیں ہوتا تو پھر مناظرے والی بات ہوتی ہے کہ وہ بیچ میں چھوڑ کے ایک دوسرے پر فتویٰ لگا کے جان چھڑاتے ہیں۔ ٹھیک۔ جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر سنوبر، جی السلام علیکم، شاہد صاحب کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک جی ہے۔ اللہ کا شکر۔ اور خالد صاحب آپ کی گفتگو سن کر بہت اچھا لگا، اور آپ کو سن کر ہمیشہ اچھا لگتا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ آپ کم پلیٹ فارمز پہ بات کرتے ہیں، کم نظر آتے ہیں، تو آپ کو یہاں سنا تو بہت اچھا لگا، اور مکالمہ کا شکریہ اس حوالے سے، اور شاہد صاحب کا بھی بہت شکریہ۔ اچھا سر، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں انفرادیت کے حوالے سے بات کی، اور یہ بات کی کہ کیسے سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ سپورٹ کی طرح سے اور اجتماع کے ساتھ جو ہے وہ عمل میں آتا ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جو ہماری نسل ہے یا ہم سے زیادہ جو نوجوان نسل ہے، اس کے ہاں کچھ کوٹیشنز بہت زیادہ مشہور ہیں، جیسے کہ لو یور سیلف یا لو مائی، اور انہیں اپنی میں کے ہونے کا احساس زیادہ دلایا جاتا ہے، اور اس کی اہمیت پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی گفتگو میں بھی میں یا اپنے ذاتی تجربے پر زیادہ زور دیتے ہیں، اور اسی کو سیلف کانفیڈنس بھی سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ سیلف کانفیڈنس ہے؟ اور اگر یہ اور یہ کس درجے کا سیلف کانفیڈنس ہے، اس حوالے سے میں آپ کی رائے جاننا چاہتی ہوں۔
نہیں، پہلے تو دیکھیں نا، یہ ریئیکشن کا ہے، جو جو وہ کہہ رہے ہیں نا، آئی لو مائی سیلف اور یہ سارا، اصل میں وہ بات کہنا چاہتے ہیں، اسے پہلے سے پتا ہے کہ لوگ جو ہے نا اس کی بات کو سنیں گے نہیں. تو اگر آپ ایسا ماحول پیدا کریں جس میں اس کی بات سنی جائے، تو پھر آپ آگے بھی بات بڑھا سکتے ہیں. تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسے ماحول میں آگے بات نہیں کرنا چاہتے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بات نہیں ہو سکتی. تو یہ گھٹن ہے ہماری نئی نسل کی، جن کو ہمیشہ چپ کرا دیا جاتا ہے، اور گھر والے بھی کہتے ہیں کہ دیکھو بڑوں کے سامنے ایسے ایسے بات نہیں کرتے. تو یہ ہمیں تھوڑا سا خود پہ بھی سوچنا ہے کہ ہم نے ان کو اگر ساتھ لے کے چلنا ہے تو ان کی بات بھی سننا ضروری ہے، اور تبھی ان میں خود اعتمادی آئے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ ویسے گھٹن مجھے لگتا تھا کہ ہمارے ہاں ہی ہے، لیکن میں ابھی یورپ کے کچھ ملکوں میں گیا تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہاں پہ بھی نوجوان نسل یہی محسوس کرتی ہے. وہ ایک جرمن نوجوان تھا تو اس نے کوئی بات کی تو میں نے اسے اپریشیٹ کیا. میں نے کہا یہ بڑا میچور تھاٹ ہے. تو اس نے کہا کہ سر آپ کو اصل بات بتاؤں، میری نسل کے بیشتر لوگ ایسے ہی سوچتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ والی جنریشن ہمیں سنتی نہیں ہے. جی. تو ڈاکٹر صاحبہ آپ سوال کیجئے. شمائلہ. جی شمائلہ. سر میرا سوال یہ ہے کہ جو ایک خود اعتماد، ایک کانفیڈینس ہے، ایک اوور کانفیڈینس ہے. ہمارے بچے کیونکہ سوشل میڈیا کے ساتھ بہت جڑے ہوئے ہیں تو یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ مطلب کانفیڈنٹ ہونے کی بجائے اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے ان کی ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا وہ بھی بڑی ہائی ہوتی ہیں، اور اکثر وہ ان ایکسپیکٹیشنز جو پوری نہیں ہو پاتی، اس کی وجہ سے وہ جو ایک مطلب کانفیڈینس ہے وہ بھی شیک ہوتا ہے، لائک وہ بھی کھو دیتے ہیں اور اتنا بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ جو کس کے اندر ایک لائن ہے، مطلب ایک خود اعتمادی اور ایک حد سے زیادہ خود اعتمادی، یہ ایز اے پیرنٹس، ایز اے ٹیچر آپ کیا گائیڈ کریں گے کہ ہمیں کیسے ڈرا کرنی ہے یہ بچوں کی تربیت؟ تھینک یو. اصل میں جو حد سے زیادہ خود اعتمادی تو نہیں ہوتی، مطلب خود اعتمادی تو سیلف کویسچننگ پہ مبنی ہے، وہ تو ہمیشہ رہے گی. اصل میں جو جو چیز ہمیں غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم تو یہ 2 صدیوں سے اس طرف آ گئے ہیں کہ سچ اور جھوٹ کی لڑائی ہوتی ہے، حق اور باطل ہم ہمیشہ برسر پیکار ہوتے ہیں. اور یہ جو کانفلکٹ ہے، یعنی پوری آپ دیکھیں نا، پورے کا پورا ہماری لینگویج اور سوچ اس میں کانفلکٹ پہ مبنی ہے. اس کے لیے مقابلے ہوتے ہیں، اب کہ اسپورٹس میں بھی وہی ہوتا ہے، دشمن اور دوست کا. اور یہ سارا جو پوری ایک سیناریو ہم نے بنایا ہے، اس میں آپس میں بیٹھ کے مکالمے والا گنجائش نہیں ہے. تو اس لیے پہلے تو بڑے صبر سے آپ ان کو مکالمے کی طرف لے کے آئیں، اور پھر اس کے بعد ان کی بات بھی سنیں اور کوشش کریں کہ ان کی بات سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم بھی اپنے نقطہ نظر سے تو ان کی بات سن رہے ہوتے ہیں. تو جب تک ہم ان کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے، اس وقت تک ہم آگے بات نہیں بڑھا سکیں گے. ہم نے ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو مکالمہ جو اصل میں ہے وہ صرف مناظرہ نہیں ہے. مکالمے میں، ڈائلاگ میں، جو کہ ہم نے مذاکرات جسے کہتے ہیں نا، مذاکرات، ہم نے آگے چل کے کسی اتفاق رائے پہ پہنچنا ہے. اگر یہ نقطہ نظر ہوگا تو ہم اس کی طرف بڑھ پائیں گے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، جو چاہے وہ سیاسی ہے یا مذہبی ہے، وہ یہ ہے کہ حق و باطل کی لڑائی ہو رہی ہے، اور ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ دوسرے باطل ہیں اور میں حق ہوں. تو یہ ہمارا مکالمہ نہیں ہونے دیتے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مکالمہ ہے ہی غلط، مکالمہ ہونے نہیں چاہیے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز سے نکلیں. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا ہو یا اپنی جو مارکیٹ ہے یا سیاست ہے، جس میں الیکشن بھی ہیں، سب کچھ ہے، اس میں سارے میں آپ نے ایک جنگ و جدل کا پیراڈائم بنایا ہوا ہے، اور اس کے اندر ہم رہ رہے ہیں. اس کے نتیجہ کیا ہے کہ ہمیں
गुफ्तगू नहीं हो पा रही। बिल्कुल ठीक। जो डॉक्टर साहब, वो शुमाइला का जो सवाल था ना, वो उसमें एक पैरोडी मुझे याद आई। तो किसी ने कहा कि जो सही इल्म है उससे अवेयरनेस आती है, और जो जिससे वो वेयरनेस आती है ना, पंजाबी वाली, हम्म। वो खराबी पैदा होती है जिसकी ये बात कर रही है ना, ओवर कॉन्फिडेंस और वो जी। बदतमीजी तुमरे में जो आता है, तो वो उसमें वो डिस्टिंक्शन जो है वो तो मौजूद रहती है। जी आरबिश, आरबिश आप कुछ पूछना चाह रही थी? अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये अभी डॉक्टर शुमाइला ने एक क्वेश्चन किया आपसे कि हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर सकते हैं ना। अब मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ। अभी आप जो भी बातें कर रहे थे ना, मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रही थी। मतलब आप बिल्कुल हमारी साइड से बोल रहे थे और मैं बड़े एंजॉय कर रही थी उस कन्वर्सेशन को। ठीक है, अब मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जैसे डॉक्टर शमाइला है, मुझे लगता है ये खुद एक मदर है, तो हम अपने पेरेंट्स को कैसे समझाएं? अब ये कह रही है हम बच्चों को कैसे समझाएं, अब आप ये बताएं कि हम उनको गुड। अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे गुड, समझाएं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। गुड जी जी, डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपसे बात करे, इसी तरह आपके पेरेंट भी चाहते हैं कि आप उनसे उसी तरह बात करें। तो वो अगर मुकालमा है तो पहले हम उनकी बात को सुनेंगे बड़ी इज्जत से, रिस्पेक्ट से, और फिर जो बात कहेंगे वो ऐसे कहेंगे कि उनकी बात समझ के फिर हम उनसे ये बात आगे कह रहे हैं। अच्छा, बात ये है कि जो इस बात को मानना पड़ेगा कि जो जो इंसान जिस माहौल में जिसमें रह रहा है, उसके लिहाज से उसका सच और झूठ और ये वैल्यूज़ और ये सारी उसके हिसाब से बनी होती हैं, और उसके पीछे उसका तजर्बा होता है, उसका उसकी वो हकायक हैं उसके लिए। तो जब तक आप इसको मान के नहीं चलेंगे ना, आप उनको समझ नहीं पाएंगे। असल में हमारा ये होता है कि हम जो हमारे नज़दीक हकायक होते हैं, हम उसको उसके उसके हिसाब से उनसे बात कर रहे होते हैं। तो ये बड़ी मुश्किल चीज़ होती है। लेकिन आपने मिसाल बहुत अच्छी दी है कि हम दो तरफ़ा उसमें रह रहे हैं। अपने बच्चों से और अपने माँ बाप से बात करते हुए हमें दोनों तरफ मुख्तलिफ पैराए में मुख्तलिफ अंदाज से सोचना पड़ता है। बिल्कुल ठीक। जी मारिया, मारिया बुखारी। अस्सलाम जी, वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। मेरे तकरीबन जितने सवालात थे खुद एतमादी के हवाले से मुझे जवाबात मिल गए हैं। जी, लेकिन शुक्रिया। मुझे ना अभी आई जस्ट यूज़ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैं आजकल एक कश्मकश से दो चार हूँ, तो मुझे लगा ये एक अच्छा मौका है, मैं आपसे पूछ लेती हूँ। मैं अपनी कॉलेज की सोसाइटी में मीडिया कमेटी की हेड हूँ, लेकिन जी, मेरी टीम अफसोस के साथ काफ़ी बेकार है। तो जब ये लोग सेलेक्ट कर रहे थे तो मुझसे नहीं पूछा गया। असल में मीडिया कमेटी की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, आपके पास स्किल सेट होना चाहिए, एडिटिंग, वीडियोग्राफी, ये सब ना। लेकिन उनमें से किसी को कुछ भी नहीं आता। तो जब मैं उनको कहती, वो कहते हैं आई एम सॉरी, हमें नहीं आता। तो हम्म, अभी मुश्किल ये है कि मतलब हर एक को चांस देना चाहिए, बट इस कमेटी की रिक्वायरमेंट्स ही ये हैं। तो मैं उनके साथ काम नहीं करना चाहती, बट अब मैं एक लीडिंग पोजीशन में हूँ, तो मुझे थोड़ा सा सब्र मैंने दिखाया। लेकिन अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। लेकिन वो मेरे जूनियर्स हैं ना, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनको, अब ये लोग मुझे कह रहे हैं कि अच्छा अगर इनको काम नहीं आता तो आप हटा दो। तो सेलेक्ट करते वक्त इन्होंने मुझसे नहीं पूछा, हटाते वक्त मुझे कह रहे हैं आप इनको हटाओ। पर मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं उनको निकालती हूँ तो मैं ये नहीं चाहती, मैं मुझे लग रहा है कि शायद उनका मोराल डाउन हो जाएगा, उनका खुद पर से कॉन्फिडेंस हट जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि वो मेरी जूनियर्स हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँ? उनको रख भी नहीं सकती और छोड़ भी नहीं सकती। गुड। नहीं, वो असल में जो पहली बात है ना कि हमने उनको साथ रखना है, और उसके लिए मुकालमे का अंदाज मुख्तलिफ हो जाएगा। जब आप उनको एक ऐसे ऐसे अंदाज से अप्रोच करेंगी जिसमें उनको उनकी बात को रिस्पेक्ट देंगी, उनको रिस्पेक्ट देंगी, और उनके भले के लिए बात करना चाहेंगी, तो हो सकता है पहले पहल वो थोड़ा सा शक की नज़र से देखें। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता और उसके लिए आपका मुताला इस तरह का होना चाहिए कि आप उनकी पोजीशन में होकर सोच सकें, तो फिर आप उनसे मुकालमा भी कर सकेंगे।
आप जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। उनका ही सोच के ये कह रही हूँ कि उनका कॉन्फिडेंस वो डाउन ना हो जाए ना, तो ठीक है, मैं थोड़ा सा और गुजारा कर लूंगी। जी ठीक हो गया। अच्छा, डॉक्टर साहब कह रहे हैं गुजारा ना करें, उनसे मुकालमा करें। जी, आवाज़ मैं नहीं आ रही। कोशिश कर रही हूँ, लेकिन असल में ना, आपको पता है, वो मैं हेड हूँ, तो मुझसे काम चाहिए होता, उनको हमारे पास लोग ही नहीं है। तो बट या मैं कोशिश करती हूँ, उनके साथ मुकालमा भी कर लूंगी। मारिया, हम भी 4 साल से इसी तरह गुजारा कर रहे हैं। बस मैं कोशिश तो वैसे कर रही हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से अब आप जब लीडिंग पोजीशन में होते हो, फिर आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, जो कि मुझ में इतना ठीक। है नहीं, बट कोशिश कर सकते हैं। ठीक बेटा, ठीक, सर, थैंक। ये 4 साल आपने डॉक्टर, मुल्की सतह पे कहा है या ठहरे ठहरे मुकालमा की सतह ठहरे पे? ठहरे, आप बीच में और इश्यूज ना लेके आए, ठहरे जरा, पहले इनसे निमट लें। डॉक्टर शाजिया कुछ पूछना चाह रही थी, पहले डॉक्टर शाजिया को अपॉर्चुनिटी देते हैं। जी जी, डॉक्टर शाजिया। डॉक्टर शाजिया आप हैं? डॉक्टर शाजिया नहीं है। सर, डॉक्टर राहत थी, आई थिंक डॉक्टर नहीं, राहत ने डॉक्टर भी। राहत भी थी, डॉक्टर शाजिया भी थी। डॉक्टर राहत हैं तो डॉक्टर साहब आप हैं हमारे साथ? जी जी डॉक्टर जी। शाजिया भी आ गई हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वालेकुम सलाम। सर जी, बहुत माजरत, मैं एक और लेक्चर में थी, वहाँ मुझे पढ़ाना था। अल्लामा इकबाल ओपन जी यूनिवर्सिटी वालों ने एक सेशन में इन्वॉल्व किया हुआ था, तो बात मैंने सुनी नहीं, लेकिन अभी वो जो एक खातून या बच्ची थी जो बात कह रही थी कि वो हमारी बात पेरेंट्स नहीं सुनते हैं, डॉल दैट, तो हम्म। एक छोटी सी सजेशन थी। अमजद इस्लाम, अमजद की एक नज्म है जी जी जनरेशन के, जी, तो मैंने मेरा उसको। यही कहना है कि हम हर बच्चे को और हर बुजुर्ग को हफ्ता 10 दिन में एक दफा वो जरूर सुनाए कि हम एक दूसरे को समझें तो सही, हम्म। जी कि वो जो गैप है, मैं अपने अब्बा के जूतों में खड़े होके जिंदगी को नहीं देख सकती, लेकिन मेरे अब्बा मेरी सिचुएशन में खड़े होके मेरी जिंदगी को नहीं देख पा रहे, तो उसमें बीच का रास्ता कैसे निकालें, यही सवाल है। और कई दफा यही चीज है जो मुझे लगता है कि यूथ की खुद एतमादी के लिए बड़ा ड्रॉबैक है, कि हमें ये लगता है कि जब हमारे पेरेंट्स हमारी बात नहीं समझ रहे, हालांकि ये गलत एक्सप्रेशन है, हमें ये लगना चाहिए कि हम उन्हें अपनी बात समझा नहीं पा रहे हैं, जी लेकिन इस कम्युनिकेशन गैप में हम में से हर कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज करता है, और वो पनाह कहीं बाहर ढूंढता है, और बाहर पनाह ढूंढने में जो खुद एतमादी का लॉस है, वो एक बड़ा चैलेंज है। तो उस पे अगर कोई गाइडलाइन, कोई कमेंट आप दें तो आई विल बी ग्रेटफुल। हम्म। इस नज़म का अंग्रेजी में तर्जुमा करके वहाँ इटली में एक कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पेश किया था। बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया था। असल में बात यह है कि जो उसमें अमजद इस्लाम साहब ने बड़े प्यारे अंदाज से वो बातें कहीं कि जब ये जवान होगा तो फिर ये भी यही कर रहा होगा, जब ये बुढ़ापे में पहुंचेगा तो फिर ये भी ये कर रहा होगा। तो वो उस पीरियड को और उसको पेश कर रहे हैं। जो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस या खुद एतमादी पे जो उसके तकाजे हैं वो पूरे नहीं कर रहे होते। सेल्फ कॉन्फिडेंस के तकाज़ों में ये है कि हम अपनी स्ट्रेंथ को भी मानें, अपनी वीकनेस को भी मानें, जो कमी है उसको भी पूरा करें। और ये सारी जो है ना, अपने ऊपर न लें, लेकिन खुद एतमादी तब पैदा होगी जब हम इस बात के लिए तैयार हों कि हो सकता है मैं भी गलत हूँ, हो सकता है मैं बात कर सही नहीं कर रहा। तो तब आपकी कोशिश होगी कि आप और कोशिश करके दूसरे से मुकालमा जाए। ये मुकालमे का लफ्ज़ जो है ना, वो बहुत ही यहाँ फिट बैठता है कि मुकालमे में ज़िम्मेदारी दोनों तरफ होती है। मुनाजरे में वो सिर्फ अपनी गुफ्तगू करके आप हार जीत का फैसला कर देते हैं, जो डिबेट में होता है। तो ये एक मसला है जो इस वक्त आया है, और इस वक्त इसलिए आया है कि सोशल मीडिया में एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ किस्म का गुफ्तगू का तरीका, एक मुकालमा बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का है। और उसके तकाजे हम जब तक नहीं समझेंगे और उसमें हिस्सा उस तरह नहीं लेंगे, उस वक्त तक हम नहीं कर सकेंगे। वजह उसकी ये है कि उसमें मोटिवेशन ही ये है कि आपने दूसरे को कायल करना है, अपनी चीज़ बेचनी है, अपने एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर वो अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। तो वो जो मैंने अर्ज़ किया ना कि उस कन्फ्लिक्ट को वो और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं।
اور جب تک ہم اس کنفلکٹ کو اس طرف نہیں لے کے جاتے جو کہ عملی طور پر، تاریخی طور پر اور سماجی طور پر ہم اس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ ایک قسم کا امتزاج، ایک قسم کا جو ایک کنٹینیوٹی جو چل رہی ہوتی ہے، اس میں اچھے اور برے اور جو اس کے پہلو ہیں وہ کہیں نہ کہیں توازن پیدا کر کے آگے ہم لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اس انداز سے اس کو مسئلے کو دیکھیں اور سمجھیں اور اس انداز کو مکالمے میں بھی لے آئیں تو پھر کسی نہ کسی حد تک خود اعتمادی جو ہے نا وہ کامیاب ہوگی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر افشاں، جی ڈاکٹر صاحب۔ جی السلام علیکم، تھینک یو سو جی مچ۔ سب سے پہلے تو بہت بہت ہی مزہ آیا تمام تر گفتگو کا۔ بہت شکریہ۔ سر دو چیزیں میں ضرور رکھنا چاہوں گی سامنے اور اس پہ آپ کی رائے لینا چاہوں گی کہ یہ جو سیلف کانفیڈنس ہے اس کا نہ ہو پانا یا اس کی کمی رہنا، مجھے یہ لگتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ جو کانفلکٹ آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا وہ وجہ بنتا ہے، بلکہ جو پاور سٹرکچر ہے سوسائٹی کا وہ اس کی بہت بڑی وجہ ہے۔ اور اس جی میں جو بنیادی بات میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، آپ کی رائے لینا چاہ رہی ہوں، وہ ایجزم ہے کہ اس معاشرے میں اور اس طرح کے معاشروں میں ایجزم میں پاور سٹرکچر رکھ دیا گیا، مطلب بڑا ہے تو سن لو اور چھوٹا ہے تو مت سنو۔ تو وہ جو چھوٹا ہے اب وہ یا ایجزم میں پھنسا ہوا ہے۔ ابھی میں نے ایک خاتون کو کہتے سنا کہ میں سینئر ہوں اور مجھے ان سے کام لینا ہے، تو یہ ایجزم کے اوپر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، یا ایجزم کے لینس سے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تھینک یو۔ میرا خیال ہے اس کے لیے ایجزم کا لفظ استعمال کر کے ہم اس کو قدامت پسندی میں چلے جائیں گے۔ یہ اصل میں یہ پاور گیم ہے، پاور گیم ہے جس نے کہ اخیر میں جنگ پہ منتج ہوتی ہے، اور جنگ میں پاورفل کا جیتنا وہ لازمی ہے۔ اچھا، یہ اب معاشیات میں بھی آ گیا ہے، اپنے مطلب روزانہ کے اس میں بھی آ گیا ہے، آپ کے سوشل میڈیا پہ تو بنیادی اس پہ ہے کہ فیک آئیڈینٹی، فیک نیوز اور فیک اس پہ آ گئے ہیں۔ تو جو خود اعتمادی ہے وہ تو شروع سے ہی ختم ہو جاتی ہے نا، جب آئیڈینٹی بھی فیک ہے، نیوز بھی فیک ہے، فیکٹس بھی فیک ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی سارا فیک ہے، تو آپ اس میں خود اعتمادی کی بات تو نہیں کر سکتے۔ تو پھر وہ جو ہے نا آپ دوسری ایک اور دنیا میں جا رہے ہیں جس کو ابھی تک اس کو جو ایون جو پاورفل ادارے ہیں وہ بھی اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ ان کے بھی حق میں نہیں ہے وہ۔ تو وہ ایک چیز ہے جو کہ جو لبرلز ہیں انہوں نے اس پہ پہلے تو خوشیاں منائی تھیں، لیکن اب وہ قابو سے باہر ہو رہا ہے اور وہ خود لبرلزم کے اصولوں کے خلاف جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم جو سیلف کانفیڈنس کو اس میں بھی لانے کی کوشش کریں اور اس میں سوال بھی کریں، اور اس کا جو اصل سوال ہے کہ حقائق جو ہے نا اس کی تعریف کیا ہے، حقائق ہیں کیا، حقائق کا آپ کس طرح مطلب لیتے ہیں، یہ سارا کوشچن ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ جی ڈاکٹر شازیہ۔ جی ڈاکٹر شازیہ، ڈاکٹر شازیہ ان میوٹ کریں۔ السلام علیکم سر میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 آ جی رہی ہے۔ جی انمیوٹ میں نے کیا ہے سر، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے۔ اچھا چلیں، بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم سیلف کانفیڈنس، خود اعتمادی کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو یہ شرط ہے نا کہ انسان چلے کہیں تو اپنے آپ سے مطمئن ہوگا تو اس میں وہ خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ اور ہماری زندگی کے ہر ایک کے اپنے حالات ہیں اور اس کی زندگی کے اپنے سیٹ آف ایکسپیرینسز ہیں، اور انہی سے گزر کے، انہی راستوں سے گزر کے، ان تکلیفوں سے گزر کے کہیں ہم اپنی ویلیوز بھی بناتے ہیں، شناخت بھی، وہ ساری چیزیں اس کا پارٹ ہے۔ اور وہ خود اعتمادی کا بھی کہ میں یہ ہوں، میرے پرنسپلز یہ ہیں، میری ویلیوز یہ ہیں، میرے والدین یہ ہیں۔ لیکن اگر
जो आपने भी बात की ना सीनियर्स और जो आगे जनरेशन पीछे जनरेशन हम सारे मिलके बैठ के बात जी करें, मैं सोच रही थी कि वो बात हम करेंगे क्या, क्योंकि मुतमईन तो सर तब होगा ना बच्चे से भी अगर आप बात करें कि बच्चे को हम सिखा क्या रहे हैं, उसको बता क्या रहे हैं और फिर उससे बात क्या करें। तो जहाँ पे कोई शख्स भी अपनी जिंदगी से मुतमईन ना हो, हर शख्स का मतलब डिजायर्स और गोल्स देखें, तो वो किसी चीज के पीछे ही भाग रहा है, क्योंकि बड़ा अचीवमेंट ओरिएंटेड माशरा है ना हमारा। हमारा क्या सारी दुनिया में आप देख लें, तो मुतमईन हम किस जगह जाके होंगे और हम ये क्या मैसेज है जो हम छोड़ रहे हैं मतलब आगे आने वालों के लिए। क्योंकि हमारा तो बिजनेस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ ना सर, तो वहाँ जी पे उनका आखिर में बच्चे प्रोजेक्ट्स और वो प्रेजेंटेशंस उनकी होती है, तो उनको बड़ा सिखाया जाता है कैसे बन ठन के आना है और किस लहजे में बात करना है। तो उनको कहते हैं कि हम आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस की ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब वो हम्म गरीब सा भी बच्चा है तो वो बेचारा उधार लेके भी सूट बूट पहनेगा, कुछ करेगा। तो ये हम उनको सिखा क्या रहे हैं? क्या ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है? अगर मैं गरीब हूं तो क्या मैं अपनी गुर्बत मुझे अपनी गुर्बत पे क्यों शर्मिंदा होना है? मैंने खुद तो नहीं पैदा की अपनी गुर्बत। तो हम दे क्या रहे हैं, मतलब देने को है क्या हमारे पास, जो हम कह रहे हैं ना कि हम वो मुकालमा करें, बातचीत करें। आपको नहीं लगता कि कहीं पे बड़ों को बैठ के सोचने की जरूरत है कि भाई हमारे वैल्यू सेट क्या है? और जो आप अभी हकाइक की बात कहते कि हकाइक, ये सवाल कौन पूछेगा सर? बच्चे पूछेंगे, बड़े पूछेंगे? क्योंकि अभी तो ये कॉन्फ्लिक्ट ही बहुत ज्यादा है, ये लोगों के अंदर का कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है। अभी दूसरों के साथ तो कॉन्फ्लिक्ट दूर करने की मुझे तो लगता है सर बारी भी नहीं आई। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो मुतमईन है ना वो सवाल नहीं करते। जो 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 सवाल करते हैं वो मुतमईन नहीं है। अच्छा, जो मुतमईन नहीं है उनको आपने लाना है। मुतमईन वालों को अ, उनका जो है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो आप क्वेश्चन नहीं कर रहे। लेकिन जो आपसे सवाल पूछ रहा है वो मुतमईन नहीं है, तो उनको आपने अपने सर्कल में लाना है और उनको ये मान लें कि अच्छा, असल में बात क्या है कि जितनी तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं, वैल्यूज़ बदल रही हैं, यानी हकायक बदल रहे हैं, वैल्यूज़ को भी छोड़िए, हकायक बदल रहे हैं। इतनी तेज़ी से पहले नहीं होते थे। अब जो है ना आपका तकरीबन हर 10वें साल में हर चीज़ें बदल जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी बुनियादी बदल जाती हैं कि वो आपको बहुत मुश्किल से उसके साथ आपको जाना पड़ता है। तो उसमें जो चीज़ रोकने वाली है, जिसके ऊपर आपको उनको करना है, वो ये है कि आप बाइनरीज ना बनाएं। ये जो हम कह लेते हैं ना कि ये सही है, ये गलत है, ये आजकल की दुनिया में इतनी जल्दी चीज़ें बदल रही हैं कि आप बाइनरीज को मुस्तकिल नहीं रख सकते। और अगर आप पीछे भी देखें, पाकिस्तान जब से बना है, पाकिस्तान क्यों बना, पाकिस्तान किस किस तरह बना, उसकी जितनी ताबीरें आज तक हैं, वो आप देखें ना, अगर उसको देखें तो बहुत मुश्किल है एक दूसरे के साथ बात करना। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से देखें कि आपका इस वक्त का क्या, इस वक्त के आपके मसाइल क्या हैं, इनका हल कैसे होगा, और उसके लिए आपको कैसे सोचना है, किन वैल्यूज़ के साथ किन हकाइक का सामना है, तो फिर आप कुछ आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन हम हमेशा वापस 1947 बल्कि कॉलोनियल पीरियड में चले जाते हैं, जिससे हम सीख तो सकते हैं तजर्बात में, लेकिन उसको बदल नहीं सकते। बहुत शुक्रिया। जी खालिद साहब बड़ी देर से इंतजार बहुत कर, शुक्रिया। खालिद महमूद साहब। जी खालिद साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा वालेकुम सलाम। सवाल तो नहीं है, एक छोटा सा कमेंट है अगर इजाज़त हो तो। जी तो जी वो ये है कि मुझे आज बहुत खुशी महसूस हो रही है और मैं फख्र महसूस कर रहा हूँ कि एक बड़े आदमी से बात सुनी और उससे मुझे खुद एतमादी के बारे में जो मेरा महदूद कॉन्सेप्ट था वो वसी हो गया। इतनी जहतें सर आपने दिखाई हैं खुद एतमादी की, और उसको किस तरह कंपैरिजन किया है क़दामत पसंदी से, और इसको क़दामत पसंदी में
जिद्दत लाने का मैं समझता हूँ जरिया भी है, और इसके लिए जो वैल्यूज एसोसिएटेड हैं आपने बहुत जामे गुफ्तगू की है जिसका बहुत मजा आया है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। और दूसरा मैं ये सोच रहा हूँ, मैं जब से आपको देख रहा हूँ मुझे एक और जहद से खुशी महसूस हो रही है कि आप मेरे बड़े भाइयों के हम असर हैं। मेरे सबसे बड़े भाई 1933 की पैदाइश है और माशाल्लाह हयात हैं। उनसे छोटे 1935 के थे, वो फौत हो गए। और आपका मैंने सुहाने पढ़ी, आप 1939 के हैं। तो जी उनकी शक्लें आपसे मिलती, मैं आपको उस वक्त से देख रहा हूँ और मुसलसल देख रहा हूँ, और आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। थैंक यू जी, बहुत थैंक शुक्रिया यू जी, सर। थैंक यू। बहुत शुक्रिया खालिद साहब। और दोनों खालिद हैं और डॉक्टर साहब भी, और आप भी डॉक्टर साहब। तो मेरा ख्याल है अब सवाल नहीं है, तो यहाँ पे हम ऑफिशियल जो हमारा जो गुफ्तगू थी, सेशन था आज का, उसको क्लोज करते हैं। और उसके बाद कुछ दोस्त अगर ऐसी गपशप के लिए बैठना चाहेंगे तो हम उनके साथ कुछ एक दो आइडियाज़ शेयर कर लेंगे। तो खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबका भी बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों ने मेरी बात सुनी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिस पे बहुत गहरे, बहुत ऊंचे सवाल और बहुत सख्त सवाल हो सकते थे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।